پریز دا لارڈ، ہیلیلویا۔ آج صبح آپ کو 5 بجے گڈ مارننگ کرتے ہیں اور بائبل کے تفسیری واعظ میں آیت با آیت خداوند کے حضور سیکھنے کے لیے اور اس میں آگے بڑھنے کے لیے، اس کی محبت کی سمجھ اور اس کی پہچان میں آگے بڑھنے کے لیے آج صبح آپ کو ایک بار پھر گڈ مارننگ کرتے ہیں اور خداوند کے جلال میں، خداوند کی حمد اور ستائش اور تمجید میں آپ کو مبارکباد دھن کہتے ہیں۔ آئیں خداوند کی شکر گزاری کرتے ہوئے، گیت گاتے ہوئے اور ستائش کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور اسی کو جلال دیں گے اور اسی کو پکاریں گے۔ آئیں خداوند کی تمجید کریں۔ خدا کی شکر اکھیاں زبور 121 کہتے ہیں، اکھیاں چکنا میں بل پہاڑا مدد لئی میں کسو پکارا، چکنا میں بل پہاڑا مدد لئی میں کسوں، میری مدد نو رب پیا جس نے دھرتی آکاش بڑھایا، تیرے پیران دے دے کھلارا مدد لئی میں کسنوں پکارا، تیرا راکھا نہ کدی گلاوے، تیرے رب نو اسرائیل دیا رکھدا اتاڑا مدد لئی میں کسوں پکارا، آپ تیرا یہوہ رکھوالا، تیرے اُتے اچھا کرنے والا، شکریوں سے دا ہر دم گزارا مدد لئی میں کسوں پکارا، دنے سورج نہ تینوں ستاوے، راتی چن بھی نہ کچھ پہنچاوے، خوف کھاوے گانا وچ اجاڑا مدد لئی میں کسوں پکارا، اکھیاں چکنا میں بل پہاڑا مدد لئی میں کسوں، تیرا رب تینوں آپے بچاندا، ساری بدیاں تو تینوں چھڑاندا، تیری جندڑی دیاں رکھدا اتاڑا مدد لے
नाम वल पहाड़ा मदद लई तेरे राह विच यहोवा ताला सदा होवेगा तेरा रखवाला मैं तेरा बीनू हरदम पुकारा मदद लई मैं किसनू पुकारा अखियां चुके ना मदद लई मैं किसनू मदद लई मैं किसनू ओ मदद लई मैं किसनू प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। आए खुदावंद यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां दो। प्रेज़ द लॉर्ड। आए खुदावंद के नाम को जलाल दें, वही भला खुदा है और उसी के नाम को जलाल देते हैं। आए किताब मुकद्दस में आयत ब आयत तफसीर में हम खुदावंद के नाम को जलाल देते हुए गलतियों का ख़त निकालिए, उसके तीसरे बाब की 5 आयत तलावत करेंगे। आज तीसरा बाब है गलतियों के ख़त का। इसे गिलतियों भी पढ़ा जाता है और कहा जो है वो गलतियों जाता है। आए ज़रा देखिए तीसरा बाब नोमी भाई के साथ मिलकर तीसरे बाब की 5 आयत को हम तलावत करेंगे। सिर्फ 5 आयत, ठीक है। आ जाइए, जब आप आएंगे सामने तो मैं हटूंगा भाई जी। पहली आयत से 5वीं आयत तक। हालेलुया। गलतियों उसका तीसरा बाब और उसकी पहली आयत। ए नादान गलतियों, किसने तुम पर अफसूं कर लिया? तो तुम्हारी तो गोया आंखों के सामने यीशु मसीह सलीब पर दिखाया गया। मैं तुमसे सिर्फ ये दरियाफ्त करना चाहता हूँ कि तुमने शरीयत के अमाल से रूह को पाया, ईमान के पैगाम से। क्या तुम ऐसे नादान हो कि रूह के तौर पर शुरू करके अब जिस्म के तौर पर काम पूरा करना चाहते हो? क्या तुमने इतनी तकलीफ़ें बेफ़ायदा उठाई? मगर शायद बेफ़ायदा नहीं। बस जो तुम्हें रूह बख्शता और तुम में मोज़े ज़ाहिर करता है, क्या वो शरीयत के अमाल से ऐसा करता है या ईमान के पैगाम से? पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बात। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। आज सुबह आपको अलीशा गिल की ममा को गुड मॉर्निंग कहते हैं, अब्राहम ताहिर की ममा को गुड मॉर्निंग कहते हैं, ज़शान मसीह को गुड मॉर्निंग कहते हैं। और भी अगर कोई और ऑनलाइन है तो उन्हें हम गुड मॉर्निंग कहते हैं। आए खुदा के कलाम में से हम देखें और उसके नाम को जलाल दें। तो गलतियों तीसरा बाब है। तीसरे बाब में ज़रा सुन लीजिए हम क्या देखेंगे। अकायद देखेंगे, अकीदा जो है इसको हम देखेंगे और अकायद की तालीम को देखेंगे कि असल में हमारा अकीदा क्या है। एक और पौलुस ईमान से रास्तबाज ठहराए जाने का दिफा करता है कि हम जो है ईमान से रास्तबाज ठहरते हैं, किसी अमल से नहीं कि हम किसी अमल को कर कर रास्तबाज ठहरें। कल हमने जो अपना सरमन देखा उसमें एक बात बड़ी खूबसूरत हमने सीखी थी कि आज ये पैगाम सुनाने की ज़रूरत नहीं है। खुदा का एक खादिम जॉन रिक्सन जो है, जॉन रिस्कन, ये कहता है कि आज हमें ये पैगाम सुनाने की ज़रूरत नहीं है कि खुदा के लिए काम करो या अमल करो। आज ये पैगाम सुनाने की ज़रूरत नहीं कि खुदा के लिए काम करो, खुदा के लिए कोई अमल करो, बल्कि ये सुनाने की ज़रूरत है कि खुदा को इंसान के लिए काम करते हुए देखो। खुदा ने काम किया है हमारे लिए, हम ऐसे खुदा को मानते हैं जिसने हमारे लिए काम किया है। निजात जो है
تیسرے باب میں ہم دیکھیں گے، بلکہ 5ویں باب تک، تیسرے باب سے 5ویں باب تک ہم دیکھیں گے کہ ایمان سے ہم راست باز ٹھہرے، تو اس بات کو وہ دفاع کرے گا۔ اور آئیں ذرا اب ہم تیسرے باب کی پہلی 9 آیت میں جس بات کو دیکھیں گے وہ ہے، غور سے سنیے، انجیل کی عظیم سچائی یا خوشخبری کی عظیم سچائی کیا ہے۔ تو میں کیا کہہ رہا ہوں، ہم اب تیسرے باب سے 5ویں باب تک جو ہے اس کی پہلی آیت تک ہم عقائد اور تعلیم کو دیکھیں گے، یعنی پولس ایمان سے راست باز ٹھہرائے جانے کا دفاع کرتا ہے۔ اور اب ہم تیسرے باب کی پہلی 9 آیات میں دیکھیں گے کہ انجیل کی عظیم سچائی، انجیل کی یا خوشخبری کی عظیم سچائی کیا ہے۔ آئیں ذرا پہلی آیت لکھا ہے، اے نادانوں غلطیوں، میں نے آپ سے کہا اس کو پڑھا جاتا ہے غلطیوں، اور کہا جو ہے وہ موسٹلی غلطیوں کہا جاتا ہے، تو اے نادان غلطیوں، کس نے تم پر افسون کر لیا؟ کویسچن مارک، ٹھیک ہے، تم پر کس نے کیا کر لیا؟ افسون کر لیا۔ اور پھر انڈرلائن کریں، کس نے تم پر افسون کر لیا؟ تو تمہاری تو گویا آنکھوں کے سامنے یسوع مسیح صلیب پر دکھایا گیا، رائٹ۔ پھر اس کو انڈرلائن کریں کہ یہ کیسے جی آئیں دیکھیں تیسری آیت میں، پہلی آیت میں کیا ہے، اے نادان غلطیوں، کس نے تم پر افسون کر لیا؟ تمہاری تو گویا آنکھوں کے سامنے یسوع مسیح صلیب پر دکھایا گیا۔ آئیں جی اس بات کو دیکھیں، غلطیوں کے کاموں سے ظاہر ہوتا ہے کہ افسون کو جو ہے نا انڈرلائن کر لیجیے تاکہ ہمیں پتہ لگے ہم اس پر غور کر رہے ہیں۔ غلطیوں کے کاموں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان میں عقل اور سمجھ کی کمی تھی۔ عقل اور کس کی کمی تھی؟ سمجھ کی کمی تھی۔ آج بھی کلیسیا میں لوگ عقل کی کمی رکھتے ہیں، سمجھ کی کمی رکھتے ہیں۔ فضل سے ہٹ کر وہ شریعت کی طرف جو ہے پھرنا تو افسون کے زیر اثر آتا ہے۔ دیکھیں، اگر آج دنیا میں کوئی یسوع سے ہٹ کرنا کسی دوسری چیز کی طرف جاتا ہے، بات سمجھ لو ہے کوئی جادو، یہ کوئی افسون ہے، تو یہ خوشخبری کی، فضل کی خوشخبری کی منہدی کو چھوڑ کر تو شریعت کی طرف واپسی کیا ہوئے؟ راغب ہوئے، اور افسون کے یہ زیر اثر آنا ہے۔ اب افسون کیا ہے؟ گویا جادو کے اثر سے سو گئے ہیں، مطلب یعنی کسی بندے کے جادو ہو جائے نا تو وہ بندہ سون جہا ہو جاتا ہے، تو وہ ویسے ہی اس کو کہتا ہے کہ وہ گویا جادو کے اثر سے سو گئے ہیں، اور اسی غفلت میں سچائی کو چھوڑ کر جھوٹ کو قبول کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک آدمی غفلت میں ہوتا ہے نا، میں اکثر آپ کو کہتا ہوں کہ جب آپ صبح سویرے دعا کے لیے اٹھتے ہیں تو 15 منٹ پہلے اٹھ جائیے، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیے، منہ دھوئیے، برش کیجئے، اپنی بستر کو چھوڑیے اور بیدار ہو کر دعا کیجئے۔ اب کیونکہ غفلت کی عبادت آپ کو صرف نقصان دے گی۔ دیکھیں، اگر آپ سو رہے ہیں تو آپ کو کیا پتا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا سمجھ آ رہا ہے، کچھ بھی نہیں آئے گا سمجھ، تو وہ ضائع ہو جائے گی۔ ابراہم نے غفلت کی عبادت کی تو اس نے جب قربانی چڑھائی تو وہ نیند میں چلا گیا، اور پرندہ آیا اور اس قربانی کو اٹھا کر لے گیا، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اور پھر اس واقعے کے بعد ابراہم کی نسل تقریباً 400 ساڑھے 400 سال مصر کی غلامی میں چلی گئی۔ کبھی کبھی ہمارے لیے غفلت کی عبادت وہ نقصان کا سبب بن جاتی ہے۔ تو یہ بھی افسون سے مراد یہی تھی کہ غفلت سے چلے گئے ہیں، اور ایسے غفلت میں چلے گئے ہیں کہ سچائی کو چھوڑ کر جھوٹ کو قبول کر رہے ہیں۔ آج بھی جب ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جن جادو دے اثر چنے، جیسے لعنتوں کے اثر کے اندر ہے، جیسے افسون کے اثر کے اندر ہے، جیسے سو گئے ہیں، جیسے انہوں یہ جو ہے کیا ہو گئے، غفلت کے اندر چلے گئے لوگ۔ آج یسوع مسیح کی پہچان کو کھوئے ہوئے ہیں اور چھوٹی چھوٹی حرکتیں اور اپنے اعمال سے نجات پانا چاہتے ہیں۔ تو حیرت ہوتی ہے جنہیں یسوع کو جس نے نجات نہیں پائی، یاد رکھیے کہ دنیا میں آسمان کے تلے زمین کے اوپر کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پائیں۔ پھر وہ کہتا ہے، کس نے تم پر افسون کر لیا؟ کویسچن مارک ہے، کس نے؟ اب کس نے جو ہے یہ واحد لفظ ہے، کس نے کیا ہے؟ واحد لفظ ہے،
گریک لفظ ایک استعمال ہوتا ہے اس میں TIS، ٹس، تو ٹس کے لیے یہ واحد لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، جمع نہیں، جس سے اشارہ ملتا ہے کہ اس چھوٹی تعلیم کا منبع شاید ابلیس ہے۔ مطلب یہ جو لفظ ہے نا کس نے، تو اس کے لیے جو گریک لفظ ہے پھر سے سن لیجئے وہ ٹیس ہے، تو یہ کسی واحد شخص کے لیے ہے، جمع کے لیے نہیں ہے۔ تو جب واحد کے لیے ہے تو پھر اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ابلیس ہے۔ میں نے کل فرائیڈے میں میٹنگز جو ہے ٹیچنگ ختم کی، لارڈس اینجلس اور ایولس اینجلس، یا بدکار فرشتے کیا ہیں، تو وہ کیسے کام، خداوند کے فرشتے کیسے کام کرتے ہیں، اور ایولس جو ہے وہ کیسے کام کرتا ہے۔ تو دیکھیں یہ بدکار فرشتے بھی کیا کرتے ہیں، NG ساڑھے افسون کیا کر دیتے ہیں، چلا دیتے ہیں۔ چلانے سے مراد ہے سانو غفلت میں لے جاتے ہیں۔ آج بھی کئی لوگ ہیں وہ غفلت کی عبادت کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کئی سال ہو گئے چرچ آتے، انہوں نے آج تک گیت بھی نہیں آئے، آج تک انہوں نے زبور بھی نہیں آئے، اور آج تک انہوں کلام بھی نہیں سمجھ آیا۔ اب کیا وجہ ہے؟ وہ غفلت کے ساتھ ایکچولی آ رہے، اور کئی بیچارے آ جاندے نے تو میں ویکھیا ہے، تو میں دیکھتا ہوں وہ چرچ میں آ کر سو رہے ہوتے ہیں۔ غفلت کدری نہیں دا سکون خدا کے گھر میں، تو وہ سو رہے ہوتے ہیں، اصل میں سو نہیں ہوتے، وہ اس تعلیم سے بے بہرا ہو جاتے ہیں۔ اور کئی لوگ ہیں وہ آ کر خداوند کے گھر میں ان کو انہیں باتیں یاد آ جاتی ہیں، بچوں کو پر دھیان دینا یاد آ جاتا ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ وہ ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں، وہ غفلت کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ سونے کی طرف چلے جاتے ہیں، اور مسیح کی ابلیس ایسا کیا کرتا ہے، انہیں گھیرے میں ڈال لیتا ہے، اور اس بڑی عظیم سچائی سے ان کو کیا کر دیتا ہے، پھیر لیتا ہے۔ اگر میں یونانی لفظ کی بات کر رہا ہوں کس نے، تو یہاں پر تو کیا استعمال ہوا ہے، واحد اس کا استعمال ہوا ہے ٹیس، لیکن اگرچہ یونانی میں کس نے یا کون کے لیے واحد اور جمع کے صیغوں میں الگ الگ جو ہیں وہ لفظ ہیں جمع کے لیے، لیکن یہاں جمع میں جواب کو بھی خارج از امکان نہیں کہا جا سکتا۔ مثال کے طور پر اگر ہم اس کو جمع میں بھی لے لیں تو وہ بھی ہم اس کو جمع میں بھی لے سکتے ہیں۔ خود پولوس نے غلطیوں کے سامنے انڈر لائن کری یسوع مسیح، ادھر ہے کیا لکھا ہے، یسوع مسیح لکھا ہوا ہے نا، کہ تمہاری تو گویا آنکھوں کے سامنے یسوع مسیح کی منادی کی تھی کہ وہ سلیب دیا گیا، کہنا میں تے منادی کی تھی کہ وہ سلیب دیا گیا، اور میں نے یسوع مسیح کی منادی کی تھی۔ اچھا، وہ کسی شاعر نے کہا ہم وفا لکھتے وہ دغا پڑھتے، ایک نکتے نے ہمیں محرم سے مجرم بنا دیا۔ تو کبھی کبھی ہم بھی کلام یہاں پر کچھ سناتے ہیں، لوگ اس کو جسمانی طور پر کچھ لے لیتے ہیں، ہم کچھ سناتے ہیں وہ کچھ اور سمجھ جاتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے کہ اس میں ابلیس کارآمد ہوتا ہے، ابلیس، اور جب ہمارے ذہنوں میں فطور ہوتا ہے، جب ہم جسمانی طور پر بیٹھے ہوتے ہیں، یا جب ہم غفلت میں ہوتے ہیں تو سانو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ گل کی ہوئی، تو ہوتا کیا ہے، تو پولوس حیرانی سے کہتا ہے کہ میں نے تو تمہیں یسوع مسیح کی منادی کی تھی کہ وہ صلیب پر دیا گیا ہے، اور زور دے کر کہا تھا کہ صلیب تم کو شریعت کی غلامی اور لعنت سے ہمیشہ کے لیے آزاد کرتی ہے۔ صلیب کے اندر ایسی قدرت ہے کہ وہ آپ کو ہر طرح کی لعنت سے، ہر طرح کی شریعت سے، ہر طرح کی پریکٹس سے، ہر طرح کے عمل سے، ہر طرح کی گنتی سے، ہر طرح کے چکروں سے، ہر طرح سے وہ آپ کو آزاد کرتی ہے۔ کہتا ہے میں تو تمہیں کہا تھا ہر طرح کی غلامی سے آپ کو وہ آزاد کرتی ہے۔ یہ کیسے ہوا کہ وہ صلیب کو نظر انداز کر کے شریعت کی طرف پھر گئے؟ آج بہت سارے لوگ صلیب کے عظیم چھٹکارے سے پھر کر نظر انداز کر کے شریعت کی طرف پھر گئے، اور میں نے دیکھا لوگ بجائے صلیب پر ایمان لانے کے بجائے وہ اتنے مشکل کام کر رہے ہیں، اور وہ پھر گئے کہ سچائی نے عملاً ان کے دلوں میں گھر نہیں کیا تھا۔ اصل میں مقصد یہ آج تک یہ بہت بڑی سچائی ہے کہ یسوع مسیح کی صلیب کے وسیلہ سے ہم نے چھٹکارا پایا، لیکن آج تک ہم نے اس لیے ہماری زندگی میں یہ کام نہیں ہوتا کیونکہ ہم نے عملاً سچائی پر کیا نہیں کیا تھا، دلوں میں گھر نہیں کیا تھا، اس لیے آج بھی بہت سارے لوگ ہیں، میری بات سنیں،
اگر آج آپ کے چرچ کے اندر کمیونٹی میں یا باہر آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں جو یسوع مسیح کو بھی مانتے ہیں اور اس کے کفارے اور صلیب کو سمجھتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی وہ اپنی زندگی میں کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو صلیب سے ہٹ کر ہے، یاد رکھیے کہ اصل بات یہ ہے کہ ان کے دل میں صلیب کی سچائی نے عملاً جو ہے وہ گھر نہیں کیا تھا۔ جب عملاً ہماری زندگی میں صلیب کام نہیں کرتی تو پھر ہم بینگ کرسچن تو ہوتے ہیں جیسے غلطیوں کی کلیسیا، لیکن اس کے بعد ہم شریعت کی طرف یا ایسے اعمال یا ایسے کام ہماری زندگی میں کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم پیچھے سے صلیب کے پیغام کو بھی جانتے ہیں، چرچ کی ساری ایکٹیویٹیز کام کو بھی جانتے ہیں، لیکن ہم پیچھے جادوگری میں پھنسے ہوتے ہیں۔ پیچھے ہم ایسے دیوی دیوتاؤں اور ایسے پیر فقیروں کے چراغ جلا رہے ہوتے ہیں، ہم ایسے چیزوں کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں جو خدا نہیں ہے، تو پھر ہمارے تعلقات، ہم ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جس سے ہم سوچتے ہیں کہ یہ کرنے سے ہم ٹھیک ہو جائیں گے، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یاد رکھیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صلیب نے عملاً جو ہے وہ آپ کی زندگی میں کام گھر ہی نہیں کیا تھا۔ جس دن وہ گھر کر لیتی ہے تو پھر آپ اس عظیم سچائی سے پھر کر کچھ اور نہیں کرتے۔ اس کو کہتے ہیں حقیقی نجات، یا حقیقی کسی نے خداوند کے پیغام کو لیا، اور اس کا مطلب یہ کہ ابلیس نے آپ پر غفلت نہیں لے کر آیا، آپ پر نیند نہیں لے کر آیا، آپ پر افسون نہیں لے کر آیا کہ آپ پھر گئے ہیں۔ دوسری آیت دیکھیں۔ دوسری آیت میں تم سے صرف یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں، میں تم سے صرف یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے شریعت کے اعمال سے روح کو پایا یا ایمان کے پیغام سے؟ کویسچن ہے، ٹھیک ہے، پہلا اوپر والا بھی کویسچن تھا، نیچے بھی کویسچن ہے، تو اس کو انڈر لائن کریں کہ تم نے شریعت کے اعمال سے روح کو پایا یا ایمان کے پیغام سے۔ اس سارے معاملے کو طے کرنے کے لیے صرف ایک سوال کافی ہونا چاہیے، یعنی غلطی اس وقت پر نظر کریں غلطی اس وقت پر نظر کریں جب ایمان لائے تھے۔ یہ غلطی جو ہے اس وقت پر نظر کریں جب ایمان لے کر آئے تھے۔ وہ وقت تھا جب روح ان کے جسم میں سکونت کرنے کے لیے نازل ہوا تھا۔ پولس غلطیوں سے پوچھتا ہے، سوال انڈر لائن کیا ہے؟ تم نے شریعت کے اعمال سے یا روح کو پایا یا ایمان کے پیغام سے؟ صاف ظاہر ہے کہ ایمان سے پایا تھا۔ کسی کو بھی روح شریعت کے اعمال سے کبھی نہیں ملا۔ کس سے ملا ہے؟ ایمان سے ملا ہے۔ تو اس نے ایک سادہ سا سوال کیا، کہتا چلو میں تمہیں ایک سوال پوچھنا کہ تم نے یہ کتاب جب روح القدس تمہیں ملا تھا تو کیا تم نے کوئی عمل کیا تھا؟ کیا تم نے کوئی شریعت کی بات پر عمل کیا تھا اس لیے تمہیں روح القدس ملا تھا؟ تو انہیں آپ پتہ لگ جائے گا نہیں، وہ ایمان لائے تھے یسوع مسیح پر اور وہ روح القدس سے بھر گئے۔ ہاللیلویا۔ اور یہ ایسا واقعہ آپ کو پتہ کہاں ملتا ہے؟ ایسا واقعہ آپ کو اعمال کی کتاب 10ویں باب اور 11ویں باب میں ملتا ہے، جب غیر لوگ جب یسوع کی صلیب کے پیغام پر، یسوع پر ایمان لے کر آئے، جب پطرس منادی کر رہا تھا تو وہ ایمان لا کر روح القدس سے بھر گئے۔ اور پطرس نے کہا بالکل ویسے ہی وہ روح القدس سے بھرے جیسے رسول 120 کی جماعت بھری تھی۔ تو یہ ایمان سے ہوا، کسی عمل سے نہیں ہوا۔ تو پھر آئیں تیسری آیت دیکھتے ہیں۔ تیسری آیت میں لکھا ہے، تو یہاں پر کیسے پایا؟ جواب ہے ایمان سے۔ آج بھی ہم نجات ایمان سے پاتے ہیں، روح القدس ایمان سے پاتے ہیں، ابدی بادشاہی ایمان سے پاتے ہیں، ہم یسوع کی آمد کا انتظار ایمان سے کر رہے ہیں۔ ہاللیلویا۔ ہم اس کے ساتھ ہم قبروں میں سے جلائے جائیں گے، یہ ہمارا ایمان ہے، اور ایمان ہی سے ہم بادشاہی میں جائیں گے۔ آئیں تیسری آیت ہے، کیا تم ایسے نادان ہو کہ روح کے طور پر شروع کر کے اب جسم کے طور پر کام پورا کرنا چاہتے ہو؟ سوال ہے، ٹھیک ہے، کیا تم ایسے نادان ہو؟ تو جب غلطی جو تھے پہل مسیح پر ایمان لائے تو ان کو تلخ ازائے رسانی کا سامنا کرنا پڑا۔ کچھ تو یہودی زیلوتیس یعنی مذہبی جوش رکھنے والے افراد کے ہاتھوں تکلیف آئی،
اور کیونکہ وہ فضل کی خوشخبری کو ناپسند کرتے تھے اور اس کے سخت مخالف تھے، کیا انہوں نے جو اتنی تکلیفیں اٹھائیں تو بے فائدہ اٹھائیں؟ کیا لکھا ہے؟ تیسری آیت، ذرا پھر سے میں پڑھتا ہوں، تیسری آیت سنیے۔ کیا تم ایسے نادان ہو کہ روح کے طور پر شروع کر کے اب جسم کے طور پر کام پورا کرنا چاہتے ہو؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اعمال سے نجات حاصل نہیں کر سکتے تھے تو کیا توقع کر سکتے ہیں کہ ہم شریعت کے وسیلہ سے پاکیزگی یا مسیحی پختگی میں ترقی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، جب آپ نے ایمان سے پاکیزگی نہیں حاصل کی، ایمان سے پختگی نہیں، تو کیا آپ شریعت سے، وہ کہتا ہے اب ایسا تم کرو گے؟ اگر ان کی نجات کے لیے روح، انڈرلائن کرے، روح کی قدرت ضروری ہے، تو کیا وہ اس عمل کو جسمانی کوشش سے مکمل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں میری بات سنیں، گلتی جو ہے وہ شریعت سے نہیں انہوں نے روح پایا تھا، ایمان لائے تو روح القدس پایا۔ اب وہ کہتے ہیں چلیے آپ نے جب روح القدس پا لیا تو میں ایک پیغام سناتا ہوں کہ رومیوز کے 8ویں باب سے، کہ اب ہمیں اپنی میں اپنے جسم میں، اپنے کسی عمل میں نہیں آگے بڑھنا، اب ہمیں روح القدس ہمیں لے کر چلتا ہے اور ہمیں گائیڈ کرتا ہے۔ تو گلتیوں کو پالوس یہ کہتا ہے کہ اب تم روح پا کر، تو کیا اب تم اسے جسم میں ختم کرنا چاہتے ہو؟ اب روح پا کر تو اب بھی تم اپنی میں اپنے اعمال میں، اپنی کسی ایفرٹ سے جو ہے وہ چلنا چاہتے ہو۔ اس کا مطلب ہے تم روح سے شروع کر اب کس میں ختم کر رہے ہو؟ جسم میں ختم کر رہے ہو۔ تو کیا تم ایسا کرنا چاہتے ہو؟ تو آج میں نے بھی دیکھا ہے لوگ یسوع کا پیغام سن کر، لوگ یسوع کو پا کر، ایون لوگ روح القدس پا کر، میں نے دیکھا ہے آج بھی وہ اپنی کوششیں کرتے ہیں، اپنی میں جیتے ہیں، بہت سارے عمل وہ کرتے ہیں، بہت سارے اعمال جو ہے وہ کرتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے کامیاب ہو جائیں گے اور اس طریقے سے ہم جو ہے وہ، تو پھر اس پیغام کا عنوان میں نے رکھا تھا میری میں کو مجھ میں مار دے، یعنی کہ اب میرا جسم نہیں، میں اب جسم کے ذریعے نہیں، اب میں کسی شریعت کے اعمال سے نہیں، بلکہ روح القدس مجھے دیا گیا۔ دیکھیں یسوع میرے لیے آیا اور میرے گناہوں کو اس نے اٹھایا، اب صلیب پر میں اور آپ مصلوب ہوئے، وہ میرے اور آپ کے پاپوں کی تو سزا مسیح یسوع نے اٹھائی۔ تو جب ہم ایمان لائے تو ہمارا کفارہ ہوا اور ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے اور ہم مسیح میں آ گئے۔ اس کے بعد مسیح کے ساتھ چلنے کے لیے اس زمین میں ہمیں کوئی اپنا ایفرٹ نہیں کرنا، ہمیں کوئی اپنا مال نہیں کرنا، رول کچھ ایک ایک بات کے لیے۔ تو وہ کبھی موقع ملے تو اس پیغام کو آپ فیس بک پر میرے پیج پر جا کر دیکھ سکتے ہیں، میری میں کو مجھ میں مار دے، تو اس میں میں اس بات کو بتاتا ہوں کہ ہم نے روح میں شروع کیا ہے، اب روح ہی ہمیں گائیڈ کرے گا اور روح میں ہی ختم کرنا ہے۔ اب گلتیوں نے کیا کیا؟ روح پا کر اب وہ جسم کے کاموں میں چلے گئے۔ تو پولس کہتا ہے کہ اب تم روح میں شروع کر تو جسم میں ختم کرنا چاہتے ہو۔ تو اس لیے آج آپ بھی دیکھیے، کہیں آپ روح القدس پا کر بھی کیا آج آپ جسم کے ساتھ تو نہیں چل رہے؟ کیا آپ نفسیات کے ساتھ تو نہیں چل رہے؟ کیا آپ کسی عمل کے ساتھ تو نہیں چل رہے؟ تو اسی لیے روح میں شروع کر جسم میں نہ ختم کیجیے۔ اب روح القدس آپ کو ملا تو روح القدس آپ کو دعا کرنے میں مدد کرے گا، آپ کو ساتھ چلنے میں مدد کرے گا، آپ کو ابا کہنے میں مدد کرے گا، آپ کو وارث ہونے کا یقین دلائے گا، آپ کو دکھ سہنے کی طاقت دے گا۔ یہ ساری باتیں اس چیپٹر کے اندر، رومیو 8ویں باب کے اندر یہ ساری باتیں لکھی کہ ایک ایک بات کے لیے روح القدس تمہاری مدد کرے گا۔ ہیلیلویا! روح میں شروع کریں اور روح میں ختم کریں، یہ کامیابی ہے۔ چوتھی آیت، کیا تم نے اتنی تکلیفیں بے فائدہ اٹھائیں؟ کیا لکھا ہے؟ کیا تم نے اتنی تکلیفیں بے فائدہ اٹھائیں؟ مگر شاید بے فائدہ نہیں۔ اب کیوں کہا پولس نے؟ تو میں بتا رہا تھا کہ جب گلتی اس کو انڈرلائن کریں، اتنی تکلیفوں کو اور بے فائدہ اٹھائیں، دو باتوں کو کر دیں، پھر تیسری کر دیں مگر شاید بے فائدہ نہیں۔ تو میں اکثر انڈرلائن کر نا تو میں 1 2 3 لکھ لیتا ہوں، تو پھر مجھے پتا تھا پہلا زور اس پر دیا گیا، دوسرا اس پر، تیسرا اس پر، تو آپ اچھے سے کلام کو سمجھ سکتے ہیں۔ یا پھر دائرہ لگا لیں، بڑے آرام سے بائبل میں آپ کی بائبل جو ہے وہ اسٹڈی بائبل بن جائے گی، تو آپ خوبصورت سا دائرہ لگا سکتے ہیں، کلر استعمال کر سکتے ہیں، 1 2 3 کر سکتے ہیں۔ اب اس کی آیت کے ہم 3 حصے کر لیتے ہیں۔ اتنی تکلیفیں اٹھائیں 1، اور بے فائدہ اٹھائیں 2،
اور مگر شاید بے فائدہ نہیں، 3۔ تو ان کو جب آپ ایسے کر لیں گے تو سنیے کیوں پولوس نے یہ کہا۔ جب گلتی پہلے پہل مسیح پر ایمان لائے تو ان کو تلخ ایذائے رسانی کا سامنا کرنا پڑا۔ کچھ تو یہودی زیلوتیس یعنی مذہبی جوش رکھنے والے افراد کے ہاتھوں تکلیف اٹھائی انہوں نے، کیونکہ وہ فضل کی خوشخبری کو ناپسند کرتے تھے اور اس کے سخت مخالف تھے۔ کیا انہوں نے جو اتنی تکلیفیں اٹھائیں زیلوتیس کے ہاتھوں سے، تو اب وہ بے فائدہ اٹھائیں؟ اس لیے وہ کہتا ہے جو تم نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں تو پھر بے فائدہ نہیں۔ آپ کو میں بتاؤں، آج ہم جس عقیدے پر، جس ایمان پر بائبل کے کھڑے ہوئے، تو میں آپ کو بتاؤں آج اس جگہ تک ہم بہت تکلیفیں اٹھا کر آئے، تو اب ہم اسے بے فائدہ نہیں کرنا چاہتے۔ آپ میں سے بھی کئی لوگ ہیں اپنے ایمان کی خاطر، جب آپ یسوع پر ایمان لائے، آپ جب فضل کی خوشخبری پر ایمان لائے تو پھر آپ کو دکھ دیا گیا، لوگوں نے، خاندانوں نے، مشن پرستوں نے اور جادوگروں نے اور بت پرستوں نے اور غیر قوموں نے آپ کو بڑا دکھ دیا، لیکن آج کیا وہ دکھ بے فائدہ ہے؟ اگر آپ اتنا دکھ اٹھا کر اس روح کو چھوڑ کر جسم کے کاموں میں پڑ جاتے ہیں اور پھر واپسی ہی میں نے دیکھا کئی لوگ آتے ہیں مسیح کے پاس اور واپسی وہی کام کر رہے ہوتے ہیں، واپسی وہ انہی غیر معبودوں کو مان رہے تھے، واپسی وہ جادوگری، بت پرستی، مشن پرستی اور انسان پرستی، تو پتہ نہیں کیا کچھ وہ واپسی کر رہے تھے، کہتے وہ بھی کرنے تھے، اے بھی کرنے۔ غلطی بھی جب مسیح یسوع جو صلیب پر ہمارے لیے مصلوب ہوا، اس میں ہماری ہر چیز کا کفارہ ہو گیا اور نجات ہم نے اس پہ، تو لوگ اس کو پا کر بھی اگر وہ یہ سوچتے نہیں ہیں جی بھی یہ کمی ہے تو مجھے یہ بھی ساتھ کرنا چاہیے، وہ کہتا ہے اے بھی کرتے او بھی نہ، وہ تو ستو ہی خیرہ، تو پھر بعض دفعہ میں اور آپ ایسا چل رہے تھے، تو پھر وہ پولس کہتا ہے کہ وہ تکلیفیں تم نے بے فائدہ اٹھائیں۔ چلے یاد کریں، مجھے یاد ہے، مجھے آج تک یاد ہے، ایون کہ میں کہتا ہوں میں آج تک اپنے ایمان اور اپنے عقیدے اور انجیل کی سچی خوشخبری کی خاطر آج بھی میں دکھ اٹھا رہا ہوں، اور اگر آج اس خوشخبری کو چھوڑ دیں تو وہ تکلیفیں تو بے فائدہ ہوگی۔ تو غلطیوں پولس کہتا ہے کہ کیا اتنی تکلیفیں تم نے اٹھائیں تو وہ بے فائدہ اٹھائیں؟ دوبارہ شریعت کی طرف جا کر کیا وہ کہہ نہیں رہے کہ ہمیں ستانے والے درست ہی تھے؟ سمجھ آئیے آپ کو کہ اگر وہ جب واپسی شریعت کی طرف گئے تو وہ تو پھر اپنے عمل سے یہ کہہ رہے کہ بھی سانو ستان والے ٹھیک سن۔ اب سوچیں، میں جو اتنے دکھ اٹھا کر یہاں تک پہنچا ہوں، تو کیا اگر آج میں پھر وہی کام کروں تو پھر اس کا تو مطلب یہ تھا وہ جو ہمیں دکھ دے رہے تھے تو وہ تو ٹھیک تھے؟ پھر کیا فائدہ ہوا؟ کبھی کبھی ہم لوگوں سے دل برداشتہ ہو کر کہ نہیں میں تو واپسی چلی، بائبل میں لکھا ہے نلائی ہوئی سورنی، واپسی کس کی طرف جاتی ہے؟ دلدل کی طرف جاتی ہے۔ جب خداوند کا کلام عملاً آپ کے دل میں گھر نہیں کرتا، آپ یاد رکھیے ایکچولی آپ ناپاک ہی تھے، اور ناپاک جانور ناپاکی میں اور گندگی میں ہی واپسی جاتا ہے۔ سنیے، اگر آپ نے اچھے طریقے سے نجات نہیں پائی اور اچھے طریقے سے مسیح پر ایمان نہیں لائے اور اچھے طریقے سے آپ نے صلیب کے پیغام پر ایمان نہیں لائے، عملاً آپ کی زندگی میں اس نے گھر نہیں کیا، تو یاد رکھیے آپ ایک دن واپسی گندگی کی طرف، آپ ایک دن واپسی دلدل کی طرف، آپ ایک دن پھر شریعت کے اعمال کی طرف، آپ ایک دن پھر انسانی پرستش کی طرف، آپ ایک دن پھر جو خدا نہیں ان کی طرف، آپ ایک دن پھر جادوگروں کی طرف لوٹ جائیں گے۔ تو پھر آپ یہ بھی ساتھ ثابت کریں گے کہ جو تکلیفیں وہ دے رہے تھے وہ بھی بالکل ٹھیک تھی، یہی غلطی کر رہے تھے۔ پھر پولس کہتا ہے مگر شاید بے فائدہ نہیں۔ ہم نے تیسری بات پر غور کرتے ہیں، مگر شاید بے فائدہ نہیں۔ سو پولس کو پختہ اور دائمی امید ہے کہ وہ اس خوشخبری کی طرف لوٹیں گے، ہیلیلویا، جس کی خاطر انہوں نے اتنی تکلیفیں اٹھائی تھی، ہیلیلویا۔ پولس کو اب بھی امید ہے۔ وہ تیسری بات میں کہتا ہے مگر شاید نہیں، مگر شاید بے فائدہ نہیں۔ وہ کہتا ہے یہ واپسی لوٹیں گے۔
آج میری دعا ہے آپ میں سے آج بھی کوئی یسوع مسیح کو پا کر آج بھی اگر وہ کوئی ایسا عمل کر رہا ہے جو خدا کے کلام کے خلاف ہے، کچھ بھی ہو واٹ ایور، تو یاد رکھیے آئیں واپسی لوٹیں اور واپسی سلیب کے پیغام پر یقین رکھیں۔ آپ کے لیے سلیب پر ہر ایک بات کے لیے کفارہ دیا گیا ہے۔ آپ کی زندگی میں اگر جھوٹ ہے، آپ کی زندگی میں جادوگری ہے، آپ کی زندگی میں کوئی اور معبود ہے، آپ کسی اور معبود کی عبادت کر رہے ہیں، کسی مرے ہوئے انسان کی یا کسی جیتے ہوئے انسان کی، کسی کی بھی آپ پرستش عبادت کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے کہ آپ غلطی پر ہیں۔ تو پھر سے لوٹ آئیے تاکہ جو اتنی تکلیفیں آپ نے اپنے ایمان کے لیے اٹھائی تھی وہ بے فائدہ نہ جائیں۔ آئیں 5ویں آیت پڑھتے ہیں۔ کیا لکھا ہے 5ویں آیت میں؟ پس جو تمہیں روح بخشتا اور تم میں موج سے ظاہر کرتا ہے، کیا وہ شریعت کے اعمال سے ایسا کرتا ہے یا ایمان کے پیغام سے؟ روح بخشا گیا، موج سے ہوئے اور روح بخشا گیا اور موج سے ہوئے، تو وہ کہتا ہے کیا شریعت کے عمال سے یا ایمان کے پیغام سے؟ کیا ہوا ہے؟ عمل سے ہوا ہے یا ایمان سے ہوا ہے؟ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو کو انڈر لائن کریں، خدا کی طرف اشارہ کرتا ہے، جو یا پولوس کی طرف یا کسی اور کی طرف جو اس خط کے تحریر کیے جانے کے دنوں میں غلطیوں کے درمیان خدمت کر رہا تھا، یہ کس کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ بالآخر تو اس کا اطلاق خدا پر ہی ہوتا ہے۔ یہ پولوس کی طرف نہیں اشارہ کر رہا، نہ ہی اس جگہ پر خط تحریر کیے جانے والے کی طرف یا دینے والے کی طرف نہیں، بلکہ کیا لکھا ہے؟ جو لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے؟ بس جو کون ہے؟ یعنی خدا پر ہی اس کا اطلاق ہوتا ہے، کیونکہ صرف وہی پاک روح بخشتا ہے۔ بولو ہیلیلویا! روح ہمیں خدا بخشتا ہے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے بھی کہا بھئی میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ تمہیں کس سے بپتسمہ دے گا؟ روح القدس سے۔ تو یہ جو پانی کا بپتسمہ یہ خدا کے خادم دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کوئی دنیا میں خدا کا خادم نہیں ہے جو آپ کو روح القدس کا بپتسمہ دے۔ روح القدس کا بپتسمہ خدا آپ کو دیتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے، خادم آپ کو تیار کرتا ہے، ہاتھ رکھتا ہے، منت کرتا ہے، لیکن خداون دیتا ہے۔ وہ جب تک خدا نہ دے وہ آپ روح القدس سے نہیں بھر سکتے۔ تو یہاں پر بھی لکھا ہے تو یہ روح کون بخشتا ہے؟ خدا۔ وہ خدا تمہیں روح بخشتا ہے، تو روح کو انڈر لائن کر لیجئے۔ لیکن ایک ثانوی مفہوم میں اس کا اطلاق ایک مسیحی کارندے پر بھی ہوتا ہے، جس کے وسیلہ سے خدا اپنی مرضی پوری کرتا ہے۔ اس سے مسیحی خدمت کا ایک سربلند اور شاندار منظر سامنے آتا ہے۔ کسی نے کہا، کیا کہا کسی نے؟ کہ کسی قسم کا بھی حقیقی مسیحی کام یہ ہے کہ روح القدس دوسرے کو پہنچایا جائے۔ دیکھیں تو دوسری طرف سے میں نے آپ سے کہا کہ خدا کا خادم انسانی طور پر وہ کیا کرتا ہے؟ آپ کو روح القدس کی تعلیم دیتا ہے، روح القدس کے لیے تیار کرتا ہے، بھوک پیاس پیدا کرتا ہے، ایمان پیدا کرتا ہے، اور پھر ہاتھ رکھتا ہے تو وہ روح القدس تک پہنچتے ہیں اور وہ روح القدس کیا کرتے ہیں؟ پاتے ہیں۔ اگر رسول اپنے متعلق بات کر رہا ہے تو شاید وہ ان معجزوں کے بارے میں سوچ رہا ہے جو اس کی منادی کے ساتھ ظاہر ہوتے تھے۔ میں آپ کو بتاؤں پچھلے کئی اتوار سے ہمارے چرچ میں بہت ساری گواہیاں، اور میری زندگی میں منادی کے دوران منادی کے وسیلہ سے بہت ساری گواہیاں کہ دوران منادی لوگوں نے شفائیں پائی ہیں، برکت پائی ہے، اور خدا نے ان سے کلام کیا ہے، اور اس روح کی شفا، بدن کی شفا جو ہے وہ جاری ہوئی ہے۔ تو پولس یہاں پر اس بات کرتا ہے کہ کیا ہو رہا تھا، اور یہ سوچ رہا تھا کہ غلطیوں نے کس طرح مسیح کو قبول کیا تھا۔ عبرانیوں 2 باب کی 4 آیت البتہ فعل کا زمانہ یعنی کسی ایسے کام کو ظاہر نہیں کرتا جو ماضی میں ہو، بلکہ یہ کہ اب یعنی خط کے تحریر کرتے وقت ہو رہا ہے۔ غالباً پولس ان موجزانہ نعمتوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو روح القدس نے ایمانداروں کو ایمان لانے کے بعد عطا کی، اور جن کا بیان 1 کرنتھیوں 12 باب کی 8 سے 11 آیت میں درج ہے۔ تو وہ کہتا ہے وہ ایمان سے وہ نعمتوں نے کام کیا، ایمان سے جو ہے
تمہیں روح القدس بخشا گیا. ایمان سے منادی کے دوران ایمان سے معجزات تمہاری زندگی میں کیا ہوئے ہیں. تو یہ کسی عمل نہیں آپ کو کرنا پڑا کہ یہ آپ یہ عمل کریں گے تو تب ایسا ہوگا. کیا وہ شریعت کے اعمال سے ایسا کرتا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ انڈر لائن کرے. کیا وہ شریعت کے اعمال سے ایسا کرتا ہے یا ایمان کے پیغام سے؟ جواب ہے ایمان کے پیغام سے. ہیلیلویا. جواب کیا ہے؟ یہ سارا کچھ کیسے کام کرتا ہے؟ ایمان کے پیغام سے. ہم نے یسوع مسیح پر ایمان لائے اور پھر ایمان سے معجزے بھی ہو رہے ہیں, ایمان سے روح القدس بھی مل رہا ہے اور ایمان سے جو ہے وہ نعمتیں مل رہی ہیں. تو اس نے کہا یہ کسی عمل سے نہیں ہوا, یہ بلکہ ایمان سے ہوا. روح القدس کا ایماندار کے اندر سکونت کرنا, روح القدس کا ایماندار کے اندر سکونت کرنا اور نتیجہ اس کی زندگی میں کام کرنا, یہ ایسی باتیں ہیں جن کا انسان حقدار نہیں ہو سکتا, نہ ایمال سے کما سکتا ہے. یہ فضل کے وسیلہ سے دی جاتی ہیں اور انڈر لائن کریں ایمان سے حاصل کی جاتی ہیں. چنانچہ غلطیوں کو اپنے تجربات سے معلوم ہونا چاہیے تھا کہ برکت شریعت کے اعمال سے نہیں بلکہ ایمان سے ملتی ہے. دوسرے ثبوت کے لیے پولس پاک صحائف کا وہی حصہ پیش کرتا ہے جسے جھوٹے استاد یہ ثابت کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے کہ ختنہ ضروری ہے. اب دیکھیں میں نے آپ کو بتایا, ذرا غور سے سننا, میں اپنے فرائیڈے بائبل اسٹڈی میں بتا رہا تھا کہ اسی کلام کو جھوٹے استاد بھی استعمال کرتے ہیں آپ کو مس گائیڈ کرنے کے لیے, اور اسی پیغام کو ایک حقیقی خادم بھی استعمال کرتا ہے. اسی پیغام کو فرشتوں نے, خداوند کے فرشتوں نے, فرائیڈے میٹنگ میں نے بتایا خداوند کے فرشتوں نے لکھوایا ان کو اور مدد کی ان کو. غلطیوں میں ہی ہم آگے جا کر دیکھیں گے, میرے خیال ہے 3-4 میں ہیں, ہم میرے خیال 4تھی آیت میں آگے جا کر دیکھیں تو لکھوایا. جیسے کہ مکاشفہ کی کتاب میں فرشتہ آ گیا درمیان میں یوحنا اور مسیح کے تاکہ وہ اس کی مدد کرے, کیونکہ جب یسوع ڈائریکٹ اس سے ہوتا تھا تو وہ گر جاتا تھا, تو پھر فرشتہ بیچ میں کھڑا کیا گیا. اب یہی غلط انہی بائبل کے حوالوں کو جو ہے کون لے کر, ابلیس اور اس کے بدکار فرشتے لے کر غلط انٹرپریٹیشن کر کر انہیں مس گائیڈ کرتے ہیں. مثال کے طور پر زبور 90 یا 91 میں جو نبوت لکھی ہے کہ تو اپنے آپ کو یسوع مسیح کے پاس ابلیس آیا متی کی انجیل 4 باب میں, تو اس کو کہنے لگا حوالہ تیرا ہے بائبل کا ہی, تو تیرے بارے میں لکھا تو اپنے تئی گرا دے تو فرشتے تجھے کیا کر لیں گے, اٹھا لیں گے. تو پھر یسوع نے کہا تو خداوند اپنے خدا کو نازما, حالانکہ وہ بائبل کا ریفرنس استعمال کرے. تو جھوٹے استاد بھی یہی کرتے ہیں, ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو انہیں ختنہ ضروری بتا رہے تھے. پرانا عہد نامہ حقیقت میں کیا کہتا ہے ہم کل دیکھیں گے 6 آیت سے. آئیں اپنے سروں کو جھکائیں, اپنی آنکھیں بند کریں, آئیں خداوند کا جو کلام آج صبح ہماری زندگی میں ہوا ہے آئیں ہم اس کے لیے دعا کریں, اور آئیں صلیب کے ایمان پر رہیں, ایمان کی تعلیم پر رہیں. ایمان سے ہم نے سب کچھ حاصل کیا ہے, آئیں باقی چیزوں سے باہر نکلیں. اور اگر آپ روایت میں پھنسے ہیں, مشن پرستی میں پھنسے ہیں, جادوگری بت پرستی میں پھنسے ہیں, روایتوں میں پھنسے ہیں, تو آئیں باہر نکلیے. ایمان سے آپ نے یہ سب کچھ حاصل کیا ہے, ایمان میں آگے بڑھیں. بنش کے ساتھ مل کر ہم دعا کریں گے. آپ بھی دعا کریں کہ خداوند تو نے ہمیں ایمان سے ہی نجات دی ہے. آئیں خدا کی شکر گزاری کریں. قدوس ہے مہربان زندہ خدا, میں تیری شکر گزاری کرتی ہیلیلویا تیرے فضل کے لیے, اور اے خداوند خدا تیرے رحم کے لیے خداوند خدا, تیری شکر گزاری کرتی ہوں تیری دی ہوئی نعمتوں کے لیے خداوند خدا جو تو ہماری زندگی پر نازل کرتا ہے. اے خداوند خدا میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں آج کی صبح سویرے. اے خداوند خدا وقت کے لیے, اس لمحات کے لیے رب الافاج, میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں کہ تو نے ہمیں فضل دیا کہ ہم تیری حضوری میں جھک سکیں اور تیرے نام کی شکر گزاری کر سکیں اور تیرے نام کو بلند کر سکیں.
اے خداوند خدا میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں، تیرے نام کی ستائش کرتی ہوں، تیرے نام کی حمد کرتی ہوں، کیونکہ تو بھلا ہے، تو عظیم ہے، تو مہربان ہے، تو قادر مطلق ہے، تو یہوہ یری ہے، تو قدوس خدا ہے، تو لشکروں کا رب ہے۔ اے خداوند خدا میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں، اے خداوند خدا ہم تیری شکر گزاری کرتی ہوں کہ اے خداوند تو نے ہمیں ایمان دیا ہے، اس ایمان سے کہ ہم تجھ پر ایمان لے کر آئے، اور اے خداوند اس راست بازی کو قبول کرے۔ اے خداوند خدا میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں کیونکہ اے خداوند خدا تو میرا زندہ خدا ہے، تو لشکروں کا رب ہے، تو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، تو ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ اے خداوند خدا ہم دل سے تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تیرے نام کی ستائش کرتے ہیں۔ اے خداوند خدا بس اے باپ تو ہمیں اسی طرح ایمان میں مضبوط رہنے کا فضل کرتے۔ اے خداوند اس صلیبی موت کے لیے، اے خداوند جو صلیب پر اے خداوند تو نے اپنی جان دی ہے تاکہ ہم ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اے خداوند خدا میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں اس صلیبی موت کے لیے، کانٹوں کے تاج کے لیے، ان کوڑوں کے لیے، اس لام تان کے لیے۔ اے خداوند خدا جو تکلیفیں تو نے ہمارے لیے اٹھائی، اے خداوند خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ بس اے باپ تو ہمارے ایمان کو اسی طرح مضبوط کر تاکہ ہم اسی طرح ایمان میں جیتے رہیں۔ اے خداوند خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ اے خداوند خدا ہم اس راست بازی میں اے خداوند شامل ہوں گے۔ اے خداوند خدا اس ایمان سے اے خداوند خدا ہم تیرے پاک لہو کو چاہتے ہیں، تیری برکت کو چاہتے ہیں، تیرا پاک لہو چاہتے ہیں، تیرا فضل چاہتے ہیں، تیرے روح کی آگ چاہتے ہیں، اس روح القدس کے لیے اے خداوند خدا جو تو نے ہماری زندگیوں پر نازل کیا ہے۔ اے خداوند خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیرے نام کی ستائش کرتے ہیں۔ اے خداوند خدا جتنی زندگیاں ہمارے ساتھ آن لائن ہیں ان زندگیوں کے لیے اے خداوند خدا میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں۔ ایونجلسٹ کے گھرانے بچوں پر تیری برکت آئے، یس لارڈ علیشا گل کی ماما پر برکت آئے، علیشا پر برکت آئے خداوند، ذیشان مسیح کے گھرانے پر برکت آئے خداوند، ابراہم طاہر کی ماما عظیم اللہ پر تیری برکت آئے، ربا ربا لکا شدہ ہندہ ربا 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 ربا، یس خداوند نویل، خداوند علیشبا نویل پر تیری برکت آئے۔ خدا یہ ایمان سے جیے، یہ خداوند ایمان سے نجات پر، سلیب پر ایمان کی وسیلہ سے خداوند انہیں روح میں، انہیں نعمتوں میں، انہیں پھلوں میں بڑھا۔ خداوند ہم دنیا کے کسی کام کے وسیلہ سے نہیں، یسوع پر ایمان لانے سے برکت اور اے خداوند خدا تیرے نام کو اے خداوند خدا یہ اپنی زندگیوں پر لے۔ یسوع نام ہی ہے جو ہمیں تمام گناہوں سے رہائی بخشتا ہے، ہمیں شفا دیتا ہے، ہمیں اے خداوند خدا ہر مایوسی سے نکالتا ہے، ہر اداسی سے نکالتا ہے۔ یسوع نام ہی قدرت والا خدا ہے۔ اے خداوند خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، ہم تیری برکت چاہتے ہیں، ہم تیرے پاک روح کو چاہتے ہیں، ہم تیری برکت کو چاہتے ہیں۔ اپنے جلالی ہاتھ کو بڑھا کر تو ہم سبوں کو چھو اور ہمیں بڑی برکت دے، اور ہمیں اے خداوند خدا اپنے جلال میں بڑھنے کا فضل عطا کر۔ تیری برکت ہماری زندگیوں پر آ کر ٹھہرے، تو چھو اور بڑی برکت دے۔ یسوع کے نام سے یہ دعا مانگتی اور پا لیتی ہوں، آمین۔ ہیلیلویا، پریز دی لارڈ، ہیلیلویا۔ سارا عزت جلال خداوند کو ملے۔ آپ جتنے آن لائن ہیں، جتنے بعد میں سننے والے، ان پر خدا کا فضل آ کر ٹھہرے۔ سسٹر نوشین جو ہے وہ بڑی اچھی بات کہہ رہی ہیں کہ ہمارا آغاز جو ہے وہ خدا کے کلام سے ہوتا ہے صبح سویرے بلیسنگ کے ساتھ۔ اور آپ کو پتہ ہے جب کوئی بھی شخص صبح سویرے اٹھتا ہے تو وہ پازیٹیو تھنک اس کی زندگی میں زیادہ کام کرتی ہے، اور اس سے زیادہ پازیٹیو کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنا آغاز خدا کے کلام سے کرے، تو وہ دن بھر خدا کے کلام کی قوت، قدرت، حقیقی سچائی، برکت، جلال ہیلیلویا اس میں رہتا ہے۔ آئیں خدا ان کی اس کا بھی دعا کریں۔ اے ہمارے باپ،
تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض دار کو معاف کرتے ہیں تمہارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت، جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے، آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کی برکت دنیا کے تمام مقدسین، حاضر جماعت، گھر، خاندان، زندگیوں کے ساتھ عبدالآباد ہوتی رہے، آمین۔